बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात। अल्लाह और रसूल और उलुल अम्र की, तो औलाद उलुल अम्र में शामिल नहीं है। इसलिए औलाद के लिए और वालिदैन के लिए अताअत नहीं है, एहसान है। बात आ गई है तो एक मिसाल देकर चलूँ कि एहसान क्यों है, अताअत क्यों नहीं है। मसलन खुदा न खास्ता किसी के वालिदैन मसलन बाप या माँ की तबीयत खराब हो जाए और बेटा उसका हॉस्पिटल लेके जाए और ले जाने के बाद डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा और बाप ऑपरेशन का नाम सुन के डर जाए और कहे कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। तो अगर यहाँ पे अताअत होती तो बेटा ऑपरेशन न करवाता। क्यों? क्योंकि बाप ने मना कर दिया है तो अब वो नहीं करा सकता। लेकिन वालिदैन के लिए एहसान है, एहसान ये कह रहा है कि ऑपरेशन करा के जान बचा ली जाए। तो इसलिए वालिदैन के लिए अताअत नहीं है, एहसान है। फिर जो मैंने हदीस पढ़ी उसमें ये है कि अल-जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। लफ्ज़ उम्महात आया है, अगर सिर्फ एक माँ होती तो लफ्ज़ उम आता, उम्महात ना आता। उनके माने होते हैं मालिक उम्महात। लफ्ज़ उम्महात मतलब जमा का सीगा इस्तेमाल किया, मतलब माओ के पैरों के नीचे जन्नत है, माओ के पैरों के नीचे जन्नत है। अभी तक तो हम यही समझ रहे थे, सबको ये हदीस याद भी है, तर्जुमा भी याद है, बस हमने समझा नहीं है। वो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की कि लफ्ज़ उम्महात क्या है, लफ्ज़ उम्महात क्या है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन अगर सिर्फ सभी माँ के कदम के नीचे जन्नत होती तो लफ्ज़ उम आता, उम्महात ना आता। लफ्ज़ उम्महात आना इस बात की दलील है। अभी देखिए जिसकी ये मजलिस है, जिस मोमिना की मजलिस है, वो किसी की दादी भी थी, किसी की माँ भी थी, किसी की बहन भी थी, किसी की खाला भी थी। तो सारे रिश्ते इस ज़िम्न में शामिल हैं। तो सारे रिश्तों में वो किसी की दादी माँ भी लगती थी, किसी की माँ भी लगती थी, तो किसी की सास माँ भी लगती थी। तो यानी पता चला एक तरीके से देखा जाए, अगर एक औरत जहाँ जहाँ जिसको माँ दिखे, मसलन हमारी सगी माँ भी माँ है, हमारी दादी माँ भी माँ है, हमारी सास माँ भी माँ है, तो पता चला सिर्फ एक अपनी सगी माँ के कदम के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि वो तीन और माएँ हैं जिन्हें रिश्तों में हमें जिन्हें शरीयत ने इजाजत दी है, उन तीनों माओं के कदम के नीचे जन्नत है। सिर्फ सगी माँ के पैरों के नीचे जन्नत नहीं है, बल्कि और भी माएँ जो हमारी हैं उनके भी कदम के नीचे जन्नत है। तो पता ये चला, अगर आप जितनी इज्जत अपनी सगी माँ को दे रहे हैं, उतनी ही इज्जत आपको दादी माँ को भी देना है, उतनी ही इज्जत आपको सास माँ को भी देना है। यानी जो माँ के ज़िक्र में आ रहा है उसको उतनी ही इज्जत देना है। तब आएगा कि जन्नत उनके भी कदमों के नीचे है। जन्नत की तलाश में कौन नहीं है, हर कोई चाहता है कि जन्नत मिल जाए, जन्नत मिल जाए, हर कोई जन्नत की तलाश में भाग रहा है। तो आप जितनी इज्जत माँ को दे रहे हैं, उतनी ही इज्जत आपको दादी माँ को देना है, उतनी ही इज्जत आपको सास माँ को देना है। तो माँ का जिक्र कर रहे हैं, तो आइए एक जगह बताऊं कि मदीने में रसूलुल्लाह का वाक़या है, वो वाक़या सुने। कि वाक़या है, लोगों ने कहा रसूलुल्लाह से जल्दी ये वाक़या सुने कि रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह एक शख्स है बहुत बीमार है और उसकी तबीयत इतनी खराब है कि वो बिस्तर अदालत पर चीखता रहता है। यहाँ तक कि लोग ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब इन्हें अल्लाह उठा ले तो बेहतर है। कभी कभी ऐसा होता है हमारे माशरे में कि जब ज्यादा इंसान की तबीयत खराब हो जाती है तो हर कोई सोचता है अब उठा ले तो बेहतर है।
تو ایسی حالت میں تھا، لوگوں نے رسول اللہ سے کہا تو رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے ایسی حالت ہے تو ہم چلیں گے دیکھنے کے لیے، اور ضروری بھی ہے کسی کی طبیعت خراب ہو تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، اس کی احوال پرسی کرنا چاہیے، جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ کہا ہم بھی جائیں گے، دیکھیں گے، احوال پرسی کریں گے اور اس کی طبیعت پوچھیں گے۔ رسول اللہ چلے اور سارے اصحاب بھی چلے، پہنچے اس گھر پر، دیکھا بستر علالت پر چیخ رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ تو رسول اللہ نے سوال کیا کیا اس کا باپ زندہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ کہا کیا اس کی ماں بھی زندہ ہے؟ کہا ہاں اس کی ماں بھی زندہ ہے۔ کہا بلایا جائے۔ ماں کو بلایا گیا، ماں سامنے آئی۔ دیکھیے ماں کی عظمت بتا رہا ہوں کہ ماں کہتے کسے ہیں، ماں ہوتی کیسی ہے۔ سنیے گا، ماں کو بلایا، بلانے کے بعد رسول اللہ نے یہ نہیں کہا یہ کیوں چیخ رہا ہے، یہ تمہارے سب دعاؤں کا نتیجہ ہے، صرف رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کو معاف کر دو، تم اس کو معاف کر دو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری بددعاؤں کی وجہ سے یہ چیخ رہا ہے، یہ پریشان ہے۔ رسول اللہ نے کہا تم اس کو معاف کر دو۔ ماں نے کہا یا رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں تم اسے معاف کر دو۔ کہا نہیں رسول اللہ میں اسے معاف نہیں کر سکتی، ہرگز نہیں معاف کرتی۔ کہا ٹھیک ہے یہ تمہارا بیٹا ہے، تم اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ کہا یا رسول اللہ میں اسے ہمیشہ یہ سمجھاتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ میں تو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کی ماں ہوں۔ کہا ٹھیک ہے تو اپنے بیٹے کو نہیں معاف کرتی؟ کہا نہیں معاف کروں گی۔ کہا ٹھیک ہے، اصحاب سے حکم دیا کہ جاؤ آگ اور لکڑی لے کر آؤ۔ آگ اور لکڑیاں لے کر آئے، آنے کے بعد تھا آگ لگا دی جائے۔ آگ اور لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ رسول اللہ نے کہا اب اس شخص کو اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو، ابھی زندہ ہے، مرا نہیں ہے وہ شخص، ابھی زندہ ہے۔ اسے رسول اللہ نے کہا اٹھاؤ اور آگ کے حوالے کر دو، آگ کے حوالے کر دو۔ لوگوں نے اٹھایا، اٹھا کے عنقریب تھا کہ آگ میں پھینک دیتے، اتنے میں ماں کہتی ہے یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، آگ میں نہ پھینکیے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں، آگ میں نہ پھینکیے، میں اسے معاف کر دیتی ہوں۔ رسول اللہ نے کہا میں اسے آگ میں نہیں پھینکنا چاہتا تھا اور نہ پھینکنے والا تھا، صرف کائنات کو پیغام دے رہا تھا کہ تمہاری ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، تمہاری ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ دنیا کی آگ میں تمہیں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو جہنم کی آگ میں کیا جلتا ہوا محمد والے محمد۔ میسج دینا چاہتا تھا کہ ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا وجہ کیا تھی جو معاف نہیں کر رہی تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اس کی زوجہ، اس کی بیوی مجھے مارتی تھی اور یہ کچھ بولتا تک نہیں تھا، وہ مجھے اذیت دیتی تھی، پریشان کرتی تھی، لیکن اس کا حق بنتا تھا کہ یہ بولے، یہ کم سے کم اپنی زوجہ کو سمجھائے، لیکن اس نے کچھ نہ کہا، اس لیے میں ناراض ہوں۔ میں اسے بار بار سمجھاتی رہی لیکن یہ اپنی ماں کو نہ سمجھا۔ اب یہاں پہ ایک جملہ اور آتا ہے، اب کیا صرف ماں کو مانا جائے زوجہ کو نہ مانا جائے، یا پھر صرف زوجہ کو مانا جائے ماں کو نہ مانا جائے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقوق دونوں کے لیے ایک ہے کہ زوجہ کو بھی مانا جائے اور ماں کو بھی مانا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کو چھوڑ دیا جائے ایک کو مانا جائے، یا ایک کو چھوڑ دیا جائے تو دوسرے کو مانا جائے، نہیں، دوسروں کو دونوں کو مانا جائے، کیونکہ اگر تمہیں زوجہ ملی ہے تو شریعت نبی ہے، اگر تمہیں ماں ملی ہے تو شریعت نبی ہے۔ جب دونوں چیزیں شریعت نبی ہے تو دونوں کا حقوق ہے کہ دونوں کو مانا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد، دونوں کا حقوق اپنی جگہ ہے۔
ذکر ابھی صرف گفتگو ماں پہ ہو رہی تھی تو ماں کی فضیلت میں جملہ اور کہہ دیتا ہوں. آپ نے سنا ہوگا ایک نام فضہ، سب جانتے ہیں، سب نے سنا ہے کہ 7 ہجری میں جناب فضہ فاطمہ زہرا کے ہاں آئی، رسول اللہ کے پاس آئے. ٹھیک، جناب فضہ ایک مرتبہ گھر میں کام کر رہی تھی کہ اتنے میں رسول اللہ آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں اے فضہ کیا حال ہے؟ اور ہونا بھی چاہیے، ہم کسی سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے اس کا حال پوچھتے ہیں، اس کی طبیعت پوچھتے ہیں. تو وہی رسول اللہ نے بھی بتایا اور گئے. جانے کے بعد سوال کر لیا ہے فضہ کیا حال ہے. دیکھیں کوئی خطابت نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک گفتگو، ایک پیغام دے رہا ہوں کہ کیا حال ہے. جناب فضہ نے کہا اے رسول اللہ جتنا اچھا میرا حال ہے اتنا اچھا دنیا میں کسی کا حال نہیں. جتنا بہتر میرا حال ہے اتنا بہتر پوری کائنات میں کسی کا حال نہیں. رسول اللہ نے کہا فضہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ تم صبح سے شام تک کام کرتی رہتی ہو اور کہہ رہی ہو کہ پوری دنیا میں سب سے اچھا تمہارا حال ہے، پوری دنیا میں سب سے بہتر تمہارا حال ہے، اور صبح سے شام تک تو تم کام کرتی رہتی ہو. کہا یا رسول اللہ جب سے آئی ہوں تب سے میرا حال بہت بہتر ہے. کہا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے جب سے اس گھر میں آئی ہوں علی اور فاطمہ مجھے بہن کہتے ہیں، حسن و حسین مجھے ماں کہتے ہیں. اب جس فضہ کو حسن و حسین ماں کہہ دے اس کا حال کتنا بہتر ہو سکتا ہے، اس کا حال کتنا اچھا ہو سکتا ہے. اچھا بہن کون کہہ رہا ہے؟ جو سید المرسلین ہو. اور بہن کون کہہ رہا ہے؟ جو سیدہ نساء العالمین ہو، سیدہ نساء العالمین ہو. ماں کون کہہ رہا ہے؟ جو سید شباب اہل جنہ ہو. اور ماں کون کہہ رہا ہے؟ جو سید الشہداء ہو. یعنی رشتہ دیکھیے سیدوں سے جوڑا گیا ہے. رشتہ جب سیدوں سے جڑ گیا تو اب خوشی تو ہوئی کہ میرا حال سب سے بہتر ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب رسول اللہ چلے گئے تو مدینے کی اور بھی عورتیں آئی. آنے کے بعد کہتی عورتیں ہوتی ہی ہیں تانا مارنے والی. انہوں نے تانا مارا کہ اے فضہ ہم نے سنا ہے تم حبش کی شاہزادی تھی، ایک ملکہ تھی. کہا صحیح سنا ہے، میں حبش میں ایک ملکہ تھی، ایک شاہزادی تھی. کہا جب شہزادی تھی تو تم یہاں آ کے برتنیں مانج رہی ہو، تم نوکر والا کام کر رہی ہو، تم نوکر بن گئی ہو. کہا تمہیں کیا پتا، میں شہزادی تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی، میں مالکہ تھی نہیں یہاں آ کے بن گئی. کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہاں تو نوکر چاکر تھے. ارے مالک وہی ہوتا ہے، ملکہ وہی ہوتی ہے، شہزادیاں وہی ہوتی ہیں جو اجازت دے، جو حکم دے، جو اجازت دے، جو اجازت دے، جو حکم دے وہی تو ملکہ ہوتی ہے، وہی تو شہزادیاں ہوتی ہیں. ہم تو دیکھتے ہی ہیں کہ تم برتن مانج رہی ہو، تم برتن مانج رہی ہو. ارے برتن مانجنے والی کہاں شہزادی ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں ملکہ ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں شہزادی ہوتی ہے، برتن مانجنے والی کہاں ملکہ ہوتی ہے. جناب فضہ نے کہا ارے تم نے مجھے صرف برتن مانجتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے کہہ رہی ہو. ارے تمہیں نہیں پتا اگر جبرائیل اس در پہ آتا ہے تو اجازت سب سے پہلے مجھ سے مانگتا ہے. ارے میں وہاں پہ تھی تو صرف انسانوں کو اجازت دیتی تھی، یہاں آئی ہوں تو فرشتے ہو آ کے اجازت مانگتے ہیں. سب سے پہلے مجھ سے اجازت فرشتے مانگتے ہیں. جبرائیل سب سے پہلے مجھ سے اجازت مانگتا ہے پھر اندر آتا ہے. ایک صلوات پڑھے تو صرف یہ 7 ہجری میں جناب فضہ ہیں. ان کا نام پہلے میمونہ تھا، فضہ رسول اللہ نے رکھا. یہ حبش میں ایک شہر ہے جس کا نام زنجبار. اس زنجبار میں رہتی تھی، وہاں کی ملکہ تھی زنجبار. اور جناب فضہ بھی ایک ماں ہے. ان کی تاریخ نے بتایا کہ 4 بیٹے تھے ان کے وہاں پہ جہاں پہ تھی زنجبار.
تو ایک مرتبہ اس کی 3 تاریخیں ملتی ہیں کہ جناب فضا آئی تو پھر رسول اللہ نے رکھ لیا. ایک تاریخ اور بھی ملتی ہے کہ بادشاہ ان کو لے کے آئے اور جانے کے بعد اپنی بیٹی کو رسول اللہ کے حوالے بطور کنیز میں دے دیا. ایک تاریخ یہ بھی ملتی ہے کہ جناب فضا نے خواب میں دیکھا. اب ساری تاریخ پہ تو گفتگو نہیں ہو سکتی، صرف اس پر گفتگو کر دے رہا ہوں کہ رات میں سوتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ ایک نور ساطع ہو رہا ہے اور دیکھا کہ سامنے کوئی آ رہا ہے اور ایسا نور ہے جو سورج سے زیادہ روشن ہے. دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوال کر دیا جناب فضا نے. میمونہ جب نام تھا، اس وقت میمونہ نام تھا، فضا رسول اللہ نے نام رکھا. سوال کر دیا آپ کون؟ تو رسول اللہ نے کہا میں محمد بن عبداللہ. اپنا تعارف کروایا اور ایک بیوی ساتھ میں تھی. انہوں نے کہا کیا فضا تم یہاں آرام کر رہی ہو، ہم مدینے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں. جب فضا تم بیدار ہوئی، بیدار ہونے کے بعد اپنے بچوں کو جگایا. رات کا ماحول ہے ابھی. بچوں کو جگایا. جگانے کے بعد کہا بچوں سنو، میں یہاں سے مدینے جا رہی ہوں، اب واپس پلٹ کے نہ آؤں گی. کہا کس لیے مدینہ جانا چاہتی ہیں؟ کہا اپنے روحانی علاج کے لیے جانا چاہتی ہوں. کہا آپ ملکہ ہیں، آپ شہزادی ہیں، آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی حکیم کے پاس علاج کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ حکم دیں، ڈاکٹر خود چل کے آئے گا. آپ حکم دیں، طبیب خود چل کر آئے گا. تو جناب فضا نے کہا وہ ایسا ڈاکٹر ہے، وہ ایسا طبیب ہے کہ جس کے پاس فرشتے اٹھ چل کے جاتے ہیں، کہ جس کے پاس فرشتے اٹھ چل کے جاتے ہیں، تو اس لیے فضا کو اٹھ چل کے جانا پڑے گا. کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو جانا ہے تو اتنی رات میں یہ گفتگو کیسی، یہ بحث کیسی، آپ صبح چلے جائیے گا. کہا ٹھیک ہے، صبح ہی میں جائیں گے. کہا ٹھیک ہے اگر جائیں گی تو لیکن یہ بتائیے یہ تخت، یہ تاج، یہ مال و زر، یہ بادشاہت، یہ حکومت، ان سب کا کیا ہوگا؟ کہا یہ سب ساری باتیں کل ہم دربار میں بتائیں گے. صبح ہوئی. صبح ہونے کے بعد دربار سجایا گیا. سجانے کے بعد شہزادی بیٹھے تھے، چاروں بیٹے آئے. آنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اماں اب کیا ہوگا؟ یہ تخت کا، یہ تاج کا، یہ مال و زر کا، یہ حکومت کا اب کیا ہوگا؟ آپ تو جا رہی ہیں، کسے یہ دیا جائے؟ اور ظاہر سی بات ہے جائز سوال کیا انہوں نے کیا ہوگا آپ کے جانے کے بعد، اور ہونا بھی چاہیے. اترنے کے بعد انہوں نے اپنی جوتی کو اتارا. دونوں جوتیوں کو اتارا. اتارنے کے بعد تخت میں رکھ دیا. جوتیوں کو اتارا، تخت پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کہا بیٹوں، میرے بیٹوں سنو، جب اس جوتیوں سے افضل کوئی مل جائے تو اسے اٹھا دینا، جوتی اٹھا دینا، اسے اٹھا دینا، جوتی اٹھا دینا. عالموں نے لکھا 28 سال تک، 28 برس تک جوتیاں تخت پر رکھی رہی. کوئی فضا کی برابری، کوئی جوتیوں کی برابری کرنے والا نہ ملا کہ جوتی سے افضل مل جائے، جوتی سے افضل مل جائے وہ اٹھا دیا جائے. ارے جب شہر حبش میں ایک فضا کی، ایک قمیص کی جوتی کی برابری کرنے والا 28 سال تک کوئی نہ ملا تو علی کی برابری کرنے والا کائنات میں کہاں سے آتا؟ جو تخت نہیں اٹھایا جاتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد. تو شہزادی آئی. آنے کے بعد 7 ہجری میں مدینہ پہنچی اور 11 ہجری میں فاطمہ زہرا کی شادی تھی. تو کتنے ہوئے؟ 7 4 11. 11 سال صرف شہزادی کے ساتھ رہی، ان کی صحبت میں رہی. اور 4 سال میں جناب فضا نے قرآن کو ایسا حفظ کر لیا تھا کہ گفتگو کرتی تھی تو قرآن کی آیت سے گفتگو کیا کرتی تھی. ایسی تربیت حسن حسین کی شہزادی کے جانے کے بعد کیا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، صرف ایک فضائل کا رخ اور دیتا ہوں، اس کے بعد اپنے مسائل کی طرف، کیونکہ اس کے بعد دوسری مجلس بھی ہونا ہے اور مولانا مسعود بھی آ چکے ہیں، اس لیے زیادہ وقت نہیں لینا ہے. تو بتانا یہ ہے ایک ماں کی عظمت کیا ہے. ایک مرتبہ
جناب سلمان آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں کھلواک کیا، دروازہ کھولا، جناب فضا نے کہا کون؟ کہا میں سلمان۔ کہا کہ رک جاؤ، میں ابھی حسنین کے کپڑے دھو رہی ہوں، پھر آتی ہوں۔ جناب فضا چلی گئی، حسنین کے کپڑے دھونے لگی۔ کون سے کپڑے ہیں جو دھل رہی ہیں؟ یہ وہ کپڑے ہیں جو جنت سے آئے تھے، کیونکہ تاریخ میں لکھا ہے کپڑے آئے ہیں واپس گئے نہیں ہیں۔ جناب فضا وہ کپڑے دھل رہی تھی، دھلنے کے بعد جب آئی تو سلمان فارسی ناراض ہو گئے۔ کہا فضا میں بات نہیں کرتا۔ کہا کیوں؟ کہا میں ناراض ہو گیا۔ کہا کس لیے؟ کہا میں یہاں پہ کھڑا ہوں، آپ کپڑے دھونے چلی گئی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کیا بات ہوئی؟ کہا ارے میری عظمت نہیں جانتی آپ؟ کہا کیا عظمت ہے؟ کیا عظمت ہے تمہاری؟ سلمان نے کہا رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں اہل بیت میں سے ہوں۔ سلمان و اہل منا کہ سلمان تم اہل بیت میں سے ہو؟ کہا اگر تمہیں رسول اللہ نے کہا تو شہزادے نے مجھے کہا کہ فضا تم اہل بیت میں سے ہو۔ اب دیکھیے یہاں پہ دونوں کی باتیں ہو رہی تھی۔ کہا ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تم بھی اہل بیت میں سے ہو، شہزادی نے ہمیں کہا ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو سلمان نے کہا فضا پھر ہم اور تم برابر ہو گئے۔ فضا آپ بھی اور ہم بھی دونوں ایک برابر ہیں، دونوں اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیے اہل بیت کسے کہتے؟ اہل مانے رہنے والے، بیت مانے گھر، گھر میں رہنے والے۔ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ اہل مانے رہنے والے اور بیت مانے گھر، مطلب گھر میں رہنے والے۔ اب یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ آپ بھی اہل بیت میں سے ہیں، ہم بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ تو جناب فضا نے جملہ کہہ دیا سلمان ٹھیک ہے لیکن برابری نہیں ہو سکتی۔ کہا کیوں برابری نہیں ہو سکتی؟ ہم بھی اہل بیت میں سے، آپ بھی اہل بیت میں سے، ہم بھی اہل بیت میں سے، آپ بھی اہل بیت میں سے، ہم دونوں کی برابری ایک ہے، ہم دونوں کی عصمت ایک ہے۔ جناب فضا نے کہا ایک ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کیسے؟ جناب فضا نے کہا تم اہل بیت ہو لیکن تم بیت کے باہر رہتے ہو، میں بیت کے اندر رہتی ہوں، میں بیت کے اندر رہتی ہوں، اس لیے میری عصمت زیادہ ہے۔ درود پڑھے محمد بس ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے میں آ رہا ہوں اپنی آخری منزل پر کہ جناب فضا یہی ہے کہ جب رسول اللہ کی وفات ہونے کا وقت آیا، بستر علالت پر موجود تھے تو رسول اللہ نے بلایا اے جناب فضا ادھر آؤ۔ جناب فضا گئی، جانے کے بعد دیکھیے ہم انہیں کنیز نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں جب بھی کہیں گے ملکہ کہیں گے، یہ شہزادی کہیں گے۔ وہ اس لیے کیونکہ جن کی کنیز تھی وہ بہن کہتے تھے یا پھر ماں کہتے تھے، تو ہم بھی انہیں کنیز نہیں کہہ سکتے کیونکہ جن کی تھی وہ تو خود کنیز نہیں کہتے تھے۔ تو بلایا، بلانے کے بعد کہا کہ آپ کو کچھ چاہیے تو بتائیں، ہم عطا کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ جناب فضا نے کہا رسول اللہ سب کچھ مجھے مل گیا جو چاہیے تھا، یہ گھرانہ مل گیا، حسن حسین مل گئے، علی مل گئے، آپ مل گئے، زہرا مل گئی، اب مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر رسول اللہ نے کہا فضا کچھ چاہیے تو بتاؤ میں عطا کرتا ہوں۔ کہا نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ جب 2 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جب رسول اللہ نے سوال کر لیا فضا کچھ چاہیے تو بتاؤ میں عطا کر دوں۔ 4 سال کی بچی جس کا نام جناب زینب تھا، وہ آگے بڑھ کے کہتی ہے اے اما فضا اگر اپنے لیے نہیں تو اس زینب کے لیے کچھ مانگ لو، اس زینب کے لیے کچھ مانگ لو۔ فضا نے کہا میں زینب کیا مانگوں گا، پھر کیا مانگوں؟ کہا مانگنا ہے تو زندگی مانگ لو، اپنے اے اللہ اپنی زندگی مانگ لو۔ اب جو زندگی کا نام سنا تو جناب فضا نے کہا ارے زندگی لے کے میں کیا کروں گی، زندگی مانگ کے میں کیا کروں گی؟ جناب زینب نے کہا کہ اے فضا اگر زندگی رہے گی تو یہی زندگی کبھی بازار کوفہ میں میرے کام آئے گا، یہی زندگی کبھی شام کے زندان میں میرے کام آئے گا، یہی زندگی کبھی کربلا
जवान मेरे काम आएंगे। अरे जानते हुए इतना हुआ था कि जिंदगी अता हो गई जनाब मूसा को। अरे जनाब मूसा को जब जिंदगी अता हो गई, यही लगा है कि जनाब मूसा ने हर एक का जमाना देखा, रसूलुल्लाह का जमाना देखा, मौला कायनात का जमाना देखा, मौलाना हसन का जमाना देखा। अरे करबला में जनाब मूसा मौजूद रही और एक के लाशों को देखा। अरे जनाब मूसा ने कभी अली अकबर के सीने को बर्छी खाते हुए देखा, जनाब मूसा ने कभी हुसैन के गले पे खंजर चलते हुए देखा, कभी अली असगर के गले पे तीर लगते हुए देखा, और कभी मौलाना मोहम्मद को शहीद होते देखा, कभी जनाब कासिम के टुकड़े को देखा। अल्लाह अकबर, एक एक का जनाजा देखा है जनाब मूसा ने, एक का जनाब एक एक के लाशों को देखा। और देखने के बाद फिर जनाब मूसा ने कूफा भी देखा, बाजार कूफा भी देखा, बाजार शाम भी देखा, जिंदान शाम भी देखा। अरे यहाँ तक कि जनाब सकीना का जनाजा भी देखा, यहाँ तक कि तरफ मदीने आई तो मदीना आने के बाद सुबह का जनाजा देखा, पूरा का जनाजा देखा। अरे जिंदगी मिल रही है जनाब हिदायत का जनाजा देख रही है, कभी पूरा का जनाजा, कभी लैला का जनाजा, कभी बेलाल का जनाजा, हर एक का जनाजा देख रही है। और जानते हुए तरफ से शाम में लगती थी जनाब हिस्सा, एक वक्त में भी आया चलो जनाब हिस्सा भी तरफ गई, और तरफ जाने के बाद इसे बर्दाश्त न हुआ, करने लगी और नहीं देख सकती। क्या वजह थी? सुनने को लगा कि बता की कदर में जानते हो शाम में एक जगह है, वो कब्रिस्तान है, वहाँ पे जनाब हिस्सा बाहर आने के बाद देखती है कि चारों तरफ सियाह परचम लगे हुए हैं, सियाह अलग लगे हुए हैं, सियाह परचम देखा। देखने के बाद जनाब हिस्सा कहने लगी अरे ये क्या हो गया, आज कौन गुजर गया, आज क्या हो गया, आज क्या हो गया। जब बार बार सन 95 हिजरी का ये जमाना आया, जब जनाब हिस्सा देख रही है 95 हिजरी, जनाब हिस्सा ने सवाल कर लिया आखिर क्या हुआ, जो काले परचम लहराए हुए हैं, मातम की घड़ी है, अरे सजाएं आ रही है, हर एक रो रहा है, आखिर वजह क्या है। एक शख्स आगे बढ़कर कहता है ये हिस्सा तुम्हें खबर नहीं, अरे अपना चौथा अरे शहादत हो गई, किसी ने मेरे दे दिया, मेरा चौथा इमाम शहीद हो गया, मेरा चौथा इमाम शहीद हो गया, मेरा चौथा इमाम शहीद हो गया। इतना सुनना कर जनाब हिस्सा दौड़ गई और रोने लगी, रोते रोते हर को उठाया, मेरे खुदा अब मैं और नहीं देख सकती, अल्लाह दिल को कबूल कर और मुझे भी मेरे इमाम के पास उठा दे। अरे इतना करना था तो कबूल हिस्सा वही दशा होश हो गई, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद शानों को हिलाया, अब तो शाना हिलाया तो क्या देखते हैं हिस्सा की प्रयास कर रही है। अगर कोई बंदा के सवाल नसीब करना है, अगर खुदा ज़हरा और गर्मी प्रवास करते हुए लोग पूछने लगे इसका कोई वारिस है क्या, कोई वारिस है क्या, इसका कोई वारिस है, लोग तलाश करते रहे, हिस्सा का कोई वारिस न मिला तो कहा ये मुसलमान है, मुसलमानों को फर्ज है कि गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, दफनाया जाए, चलो हम लोग किसी तरह से गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए। 10 साल को बुलाया गया, 10 साल ने गुस्ल दिया, इधर गुस्ल कर रही थी कि लोगों ने बताया कि एक सवार को 5 बरस का एक नूरानी बच्चा आया, आने के बाद घोड़े से उतरने के बाद एक मरतबा 10 साल को गुस्ल देकर बाहर आई, 10 साल को अपने पास बुलाया, बुलाने के बाद कहा 10 साल ये कुछ अमानतें दी, कुछ चीजें दी, यहाँ तक कि ये कर सकते थे कुछ अशरफिया दी, अशरफिया देने के बाद कहा ये लोग तुमने गुस्ल दिया इसके पैसे ये लोग इसमें 10 साल ने कहा मैं पैसा नहीं ले सकती, क्योंकि शरीयत कहती है कि हराम है, मुझे देने का पैसा नहीं ले सकती।
اپنی طرف سے کسی سے کوئی کام لیتے ہیں تو فوراً اس کی اجرت ادا کر دیتے ہیں. میری طرف سے تحفہ رکھ لو, اور جو تحفہ دیا اس کے بعد بس سالہ چلنے لگی, اتنے میں پھر ملانے کے بعد بس سالہ یہ دوسرا تحفہ, اب جو دوسرا تحفہ دیا بس سالہ نے کہا ارے اب کون سا احسان کر دیا, ارے جو احسان کیا تھا اس کی کوئی ضرورت نہیں گئی, اس کا تو تحفہ آپ نے دے دیا, لیکن یہ دوسرا تحفہ کیسا تھا, دوسرا تحفہ اس کا پھر شاید مجھے نہیں پہچان کی. ارے میں محمد باقر چوتھے امام کا پانچواں امام امام محمد باقر ہوں. یہ دوسرا تحفہ ایسا دیا شاید کوئی بھول گئی ہو, یہاں ایک زندان تھا, 4 سال کی بچی تھی جس کا نام سکینہ تھا. ارے تم نے اسے حسن دیا تھا, اس کی اجرت لے رہی ہو. ارے ہم انسان چکا دیتے ہیں. وسيعلم الذين ظلموا هل من قلب ينقلبون إلى جهة الزهراء وفيها وبعدها وبنيها وسر السوداء فيها برهات محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ شان حیدر کرا, جہاں کہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے محمد وآل محمد کا واسطہ ہمارے والدین کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمارے جیسا سال میں شمار فرما. اپنے قصور ہم تن قصور اخلاص کی طرح نہ کر شہیدان لسان ربنا ان تسلیم الرحیم اور عباس حسین الرحیم ابن محمد